हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आप सब मिलकर आज मुकद्दस मरियम के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं और ये हम पर वाजिब भी है क्योंकि वो खुदावंद हमारे खुदा की माँ है और आज हम उन्हें वो ताज़ीम देते हैं जो जिसके लिए खुदा ने उसे चुना और खुदावन के खुदा ने हमें माँ अता की है जो हमारे लिए फ़िक्रमंद रहती है। आज की तलावत हमारी रहनुमाई करती हैं कि हम इस ईमान में और ज़्यादा मजबूत और बढ़ते जाएं। तो इबादत के शुरू में अपने कमज़ोर और गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर हम इन पाक रस्मों में शामिल हों। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूं कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और इल्म से जिससे मैं सामने हमेशा तुम्हारी साफ़ और मुक़द्दस और आप सबके नमाज़ करती हूं कि खुदा हमारी खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। मैंने बचाया संजीदगी अपनाए, मेहरबानी करके। ऐ खुदावंद हमारे खुदा मुकद्दस मरियम से तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मेहरबानी है, बाकी मेहरबानी अपने मोबाइल जो है वो कोई तस्वीर ना बनाए। बेटा आप भी बैठ जाओ, सलीम की बेटी बैठ जाओ। ये आप दादा भाई से दरख्वास्त है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो जगह दे जो हमारे फरिश्ते खड़े यहाँ पर।
जाके मिल जाए गीता नबी की किताब 5:1-4 वक्त आएगा कि वादा मिलावट से फारिग होगी। प्राका जो यहूदा के घराने में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इस्राएल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साकिब से है। इसलिए वो उनको तरक कर देगा जब तक वादा मिलावट से फारिग न हो। तब उनके बाकी भाई इस्राएल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने नाम की अज़मत से उनकी गलाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बज़ुरग होगा और वही सलामती होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारी आज का ज़रूर और आज का जमायती जवाब ये होगा, मैं खुदा में निहायत शादमान हूँ। मैं खुदा में निहायत शादमान हूँ। मैंने तेरी रहमान पर तवक्कुल किया है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदा की रहूँगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। मैं खुदा में निहायत शादमान हूँ। को खुदा ने पहले से पहचाना है, उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो में नाम है 8:28 से 30 आयत। ऐ भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुताबिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने मुकर्रर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादिक भी ठहराया है, और जिनको सादिक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक।
اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو، کہ دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے اس گرجا گھر میں اپنی مقدسہ ماں مریم کی سالگرہ کے تسلسل کو منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پیرش کے 3 علاقوں میں اپنی عبادات کی ہیں، تو یہ چوتھے دن کی عبادت ہے۔ ہر دن کے لحاظ سے ایک خاص موضوع رکھا گیا تھا، اور ان موضوعات کی روشنی میں خدا کا کلام جو ہے اس پر دھیان و گیان کیا گیا۔ آج کے دن جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے مقدسہ ماں مریم کی شفاعت اور اس کے معجزات۔ تو جب ہم اس موضوع کی مناسبت سے مقدسہ ماں مریم کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کی شفاعت اور اس کی دعا پر دھیان و بیان کرتے ہیں، تو پھر بہت سارے ایسے راز ہیں جو خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم پر کھولتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم جلوس کی صورت میں روزری پڑھتے ہوئے گرجا گھر کی طرف آئے۔ یہ ایک زیارتی عمل ہے۔ زیارتی عمل عام طور پر زیارت کا مطلب ہے کسی بھی پاک ہستی کا دیدار کرنا، کسی بھی پاک جگہ کا دیدار کرنا، کسی بھی خدا کے بند، اور اس ملاقات میں روحانی فیض اور روحانی مزاج شامل ہو۔ کوئی شخص یہاں سے امریکہ جاتا ہے، افریقہ جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، اور جا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا کر واپس آتا ہے۔ اسے انگریزی میں ٹورزم کہتے ہیں، ٹور کرنا، دورہ کرنا۔ زیارت میں اور دورے کرنے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک دور دراز کسی عبادت گاہ پر زیارت کے لیے جائے گا۔ تو اس زیارت گاہ پہ جانے کے لیے اس نے پہلے اپنی تیاری کی۔ اس نے کچھ کپڑے خریدے، اس جگہ کی مناسبت سے اس نے گرم سرد جو لباس تھے وہ خریدے، اس نے اپنی بائبل رکھی، اس نے اپنی دعا کی دوسری چیزیں رکھی، اس نے جو کچھ وہاں پر نظر کرنا تھا جا کے وہ اس کی تیاری کی، ہر ایک چیز اس نے تیار کر لی، اور پھر اس نے اپنا
سفر شروع کیا۔ جب جیسے جیسے اس نے سفر شروع کیا تو سفر کے دوران اس کے پیروں پر چل چل کے پتھروں سے، پہاڑوں اور ٹیلوں سے، ان ایون جگہوں سے اس کے پاؤں میں تکلیف بھی ہوئی، اس کے پاؤں سوج بھی گئے۔ جیسے جیسے وہ چلتا گیا اس کو یہ جسمانی تکلیف اور اذیت اس کی بڑھتی گئی، اور اس جسمانی تکلیف کے دوران اسے کئی بار یہ لگا کہ وہ صحیح نہیں کیا، اس کو شاید اور زیادہ محنت، جسمانی طور پر محنت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کی جو تسکین ہے، روحانی تسکین، روح کی تسکین جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ جس ارادے، جس نیت، جس مقصد کے لیے گیا تھا، جب وہ مقصد پورا کر لیا تو اس کی ساری جسمانی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی۔ اسے وہ سفر کے دوران ہونے والی درد اور تکلیف بھول گئی، اور اسے اس کا ایک میٹھا احساس ہونے لگا، اور اس میٹھے احساس میں اسے روح کی تسکین اور وہ جو فیض ہے، جس فیض کو پانے کے لیے وہ گیا تھا، اس کا احساس ہونے لگا۔ میں نے بڑے لوگوں کو مقدسہ ماں مریم کی زیارت کے لیے یہاں سے پنجاب سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، بسوں پر، پنجاب میں کئی جگہوں سے پیدل جاتے دیکھا ہے۔ اور ایک لمبے عرصے تک اپنے اسمبلی کو میں جانے سے پہلے تقریباً 7 سال تک میں خود پیدل وہاں پر جاتا رہا، تو مجھے اس تکلیف کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیکن وہ تکلیف جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ تکلیف جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس تکلیف کا جو روحانی فیض ہے، اس ساری قربانی کا فیض جو ہے وہ آنے لگتا ہے۔ یہ جو زیادتی عمل ہے، یہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں ہے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ دریائے گنگا پر یا پھر جو بڑے بڑے ان کے ٹیمپلز اور مندر ہیں وہاں پر جاتے ہیں، جو سکھ ہیں وہ گردواروں میں جاتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق بھی اور اب بھی بائبل مقدس کے مطابق ہر سال یہودیوں پر لازم تھا کہ وہ یروشلم میں ہیکل میں جا کر اپنی قربانیاں نذر کریں۔ اسی مناسبت سے ہم جو مسیحی ہیں، جو ہر اتوار کو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر گرجا گھر میں آنا، یہ بذات خود ایک زیارتی عمل ہے۔ زیارت کا مطلب میں نے کیا بتایا کہ زیارت کا مطلب ہے روحانی مزاج کے ساتھ خدا کا، خدا کے بندوں کا روبرو ملاقات کرنا۔ تو جب ہم ہر اتوار کو عبادت کے لیے آتے ہیں، یا جب جب چرچ میں عبادت ہوتی ہے اس کے لیے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ملاقات کس سے کرتے ہیں؟ ہم مسیح سے ملاقات کرتے ہیں، مسیح کو کلام میں سنتے ہیں، مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کو التار پر لیتے ہیں۔ اسی لیے جو سنجیدگی کا عالم ہے وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جب عبادت کے لیے آئے تو پھر کوئی دوسری چیز نہیں، پھر دوسرا خیال نہیں، پھر ترجیح جو ہے وہ یہ ہو کہ میں مسیح میں ہوں اور مسیح مجھ میں ہے۔ جب آج زیارت کا میں نے مطلب بتایا کہ سفر کرنا، ملاقات کرنا، تو آج ہم سارے مقدسہ ماں مریم کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بلکہ زیارت مقدسہ مریم جب ہم جلوس کی صورت میں آ رہے تھے، پچھلے سال میں دوسرے پیرش سکندرآباد میں تھا، تو جب وہاں پر ہم تیاری کر رہے تھے تو اس وقت
پلان بنایا کہ ہم جلوس کی صورت میں مقدسہ ماں مریم کی پالکی کے ساتھ روزری پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے ہم گرجا گھر میں جائیں گے. تو بہت لوگ خوش ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی فادر جی نہیں، وہ کیونکہ سارے کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے مذہب کے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دوسرے فرقے کے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں ہمیں سوال پوچھیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. تو میں بڑا حیران بھی ہوا، لیکن پہلے میں نے مناسب جانا کہ ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی جائے. تو پھر میں نے کلام مقدس میں سے جو فرشتے کا سلام ہے اس پر بیان کرنا شروع کیا. تو وہاں پر لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا، اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، وہاں پر لکھا اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ناصرت کی کمواری مریم کے پاس خدا کی طرف سے، آگے لکھا ہے، بھیجا گیا. زیارت کا مطلب کیا میں نے بتایا؟ زیارت کا مطلب کیا بتایا؟ روحانی ملاقات، روحانی مزاج میں ملاقات. مقدسہ مریم کہیں نہیں گئی. مقدسہ مریم یہ ایک ہی آیت میں یہ بات لکھی ہے، اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک کمواری جس کا نام مریم تھا اس کے پاس خدا کی طرف سے، اس کی طرف سے، خدا کی طرف سے آیا نہیں، کیا بھیجا گیا. اور بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ مقدسہ مریم اور فرشتہ ان کی کیا ہوئی؟ میں نے زیارت کا مطلب کیا بتایا؟ ملاقات. اگر آپ اس کو گہرائی میں ایمان کے ساتھ اسی آیت کو پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم مقدسہ مریم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ اور میں، ہم کیا چیز ہیں؟ یہاں پر تو فرشتہ، جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کی زیارت کر رہا ہے، اور وہ بھی کس کے حکم پر؟ کس کے حکم پر؟ مقدسہ مریم کے پاس آ کر وہ سامنے کھڑا ہے، ملاقات کر رہا ہے. اور پھر اپنی مرضی سے نہیں آیا. کچھ سال پہلے مجھے پتا چلا یہاں پر حیدرآباد سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں پنجاب، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خود نہیں جا سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نذرانہ، اپنی عقیدت جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. دوپٹہ بھی ان کو دیتا ہے، کوئی ہار لے کے دیتا ہے، کوئی نیاز نظر کے پیسے دیتا ہے کہ یہ لے جانا، ادھر ہماری طرف سے دعا کرتے ہوئے ادھر کر دینا. جو بھیجنے والا ہے وہ اپنی، اس کا ایک مقصد ہے، جانے والا کوئی اور ہے. مقصد کس کا پورا ہو رہا ہے؟ جو بھیج رہا ہے. یہاں پر بھی اگر اس حوالے کو اگر لفظوں میں آپ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بھی خدا کا خادم جس کو شک ہے مقدسہ ماں مریم کے رتبے اور اس کی شان پہ، وہ اس حوالے کو صرف ایک بڑی دفعہ پڑھ لے اور پھر بتائے لفظوں کے اوپر، چاہے وہ اس کو عبرانی زبان میں پڑھے، یونانی میں پڑھے، انگریزی میں پڑھے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں پڑھے. یہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں نہ پڑھے. وہاں پر یہی لکھا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کس کا پورا ہونا ہے؟ خدا کا مقصد ہے. اور خدا کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ خاتون جس کا نام مریم ہے، یہ پرفضل ہے. اس جیسی عورت نہ تھی، نہ عورت نہیں بلکہ اس جیسا انسان نہ کبھی تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی کوئی ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے کسی شخص کو یہ
یہ شرف نہیں ملا کہ فرشتہ جا کر اس کے سامنے جھکے اور سلام کرے. کسی شخص کے پاس بھی بائبل مقدس میں کسی بھی بڑے سے بڑے پیغمبر کو سلام، ہاں پیغمبروں کے پاس فرشتے گئے ہیں، انہوں نے جا کر خدا کا پیغام بھی ان کو پہنچایا، لیکن یہ کسی کو نہیں کہا کہ سلام اے پرفضل، یہ کسی کو نہیں کہا. یہ کام جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ رتبہ جو ہے، یہ صرف اسی کو جس کو یہ سوٹ کرتا ہے، جو جس کے لیے یہ بنا تھا. تو فرشتہ اسے کہتا ہے سلام اے پرفضل. پرفضل ہونا ایک حالت ہے. مقدس اگسٹن دو حالتوں کو بیان کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، فضل کی حالت کو. انگریزی زبان میں گریس، تو وہ مقدس اگسٹن جو ہے وہ سٹی آف گاڈ اپنی جو کتاب ہے اس میں ریفلیکشن کرتا ہے، اور وہ پیچھے جاتا ہے آدم اور حوا کے وقت میں، اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یہ فضل کی حالت تھی. جب انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، یہ فضل کی حالت تھی. اس وقت انسان میں کوئی مکر نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی نافرمانی نہیں تھی، کوئی حسد نہیں تھی. اس وقت انسان پیورلی خدا کی شبیہ پر تھا، خدا کی مانند تھا. لیکن جب گناہ آیا، آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، تو وہ فضل کی حالت میں بگاڑ آ گیا. فضل کی حالت میں بگاڑ آ گیا. جب فرشتہ آ کر مقدسہ مریم کو کہتا ہے سلام اے پرفضل، اس کا مطلب ہے کہ تو وہ جو گناہ ہونے سے پہلے والی حالت ہے، جو پرفضل حالت ہے، تو اس حالت میں پیدا کی گئی ہے. تو پرفضل ہے. اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. یعنی کہ پولس رسول کہتا ہے کہ فضل ہی کافی ہے. یہاں پر فرشتہ پولس رسول اگر کہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، تو ہم سلیٹیں بنا کے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ والی آیت جو ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، یہ کئی ہمارے گھروں کے دروازوں پر لگی ہوتی ہے، اندر لگی ہوتی ہے. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. یہاں پر فرشتہ کہہ رہا ہے، فرق دیکھو. اور فرشتہ کس بنا پہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بولنا ہے، بھیجا گیا ہے. پولس رسول کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تو ہمارے لیے بڑی پاک چیز ہے. لیکن اگر فرشتہ کہے، وہ بھی خدا کے حکم پر، سلام اے پرفضل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو فضل کی حالت ہے وہ کئی گنا بڑی ہے. وہ صرف فضل میں نہیں بلکہ پرفضل ہے. وہ فضل پانے والی نہیں، بلکہ وہ فضل سے اس قدر بھری ہے کہ وہ فضل کا سرچشمہ ہے. اس میں سے فضل کا بہاؤ ہوتا ہے، اس میں سے فضل بہتا ہے، اس میں سے فضل نکلتا ہے. بہتا ہوا وہ جیسے حزقیال نبی نبوت بیان کرتا ہے کہ اور خدا کا روح مجھے ہیکل کے مشرقی دروازے پر لے گیا، اور وہاں پر جا کر میں نے کیا دیکھا کہ اس کے مصباح میں سے پانی بہ رہا ہے، اور وہ پانی جدھر جدھر جاتا ہے وہ کیا کرتا جاتا ہے؟ وہ زندگی دیتا ہے، وہ سیراب کرتا ہے. تو جب مقدسہ مریم کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے کہ اسلام اے پرفضل، اس کا مطلب ہے کہ وہ فضل سے اس قدر بھری ہے کہ اس میں سے جو جدھر جدھر سے اس کا فضل جاتا ہے، جدھر جدھر وہ بولتی ہے، جدھر جدھر وہ دیکھتی ہے، جدھر جدھر کوئی اس کو دیکھتا ہے، وہاں پر ہی خدا کا فضل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فضل کا سرچشمہ ہے. وہ فضل حاصل کرنے والی ہی نہیں، وہ فضل کو صرف. تو جب
ہم نے آج زیارت کے لیے پالکی بھی لے کر آئے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرشتہ جس کی زیارت کو آئے، دنیا میں لاکھوں لوگ ہر سال زیارت کے لیے فاطمہ کے مقام پر، لردس کے مقام پر، پاکستان میں تقریباً کوئی 50 جو ہیں وہ لوگ پنجاب جاتے ہیں ہر سال، جس میں ان کا رنگ، نسل، ذات پات، مذہب بہت فرق بھی ہو، لیکن جس کی زیارت فرشتہ کرے اس کو ذہن میں رکھ کر جب ہم روحانی طور پر، اچھا زیارت سے بات مجھے یاد آ گئی، ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے پوچھا کہ فادر جی یہ پالکی زیارت کا کیا مزاج کیا ہے؟ میں بڑے دبے تلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ بعد میں میڈیا پہ چلے گی، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، کسی فرقے کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن کچھ باتیں جو ہے صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو پاسٹر حضرات ہیں وہ تو اس کے بہت خلاف ہے، یہ تو نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بت پرستی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو میں نے بالکل کہا 100% بات صحیح ہے، یہ سچ ہے کہ کسی بت کو اپنا خدا بنانا بت پرستی ہے، کسی بت کو اپنا خدا بنانا واقعی بت پرستی ہے۔ اچھا ابھی باتیں تھوڑی دیر نہیں کرنا، تسلسل جو ٹوٹ جاتا ہے، دھیان کر جاتا ہے نا، یہ سچ ہے کہ کسی بت کو اپنا خدا بنانا بت پرستی ہے۔ لوگ پیسہ پرستی جو ہے، ایک بندہ جو ہمیں کہے کہ آپ بت پرستی کرتے ہو لیکن خود وہ پیسہ پرستی کرے، اس کا کون جواب دے گا؟ ہم سے تو بت پرستی پہ سوال کر کر کے ہمارے ذہن پکا دیتے ہیں، لیکن وہی شخص پیسہ پرستی کرے، اس کو میں نے 50 کا نوٹ نکالا، اوپر میں نے تصویر دکھائی، میں نے کہا کس کی تصویر ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، وہ کئیوں کے پاس ڈالر والی تصویر ہے، آپ سمجھ لو میری بات، تصویریں ہماری کھینچی جاتی ہیں، تصویر کا مسئلہ یہ سارا، تصویریں کھینچتے ہیں۔ کسی نے ابھی پچھلے دنوں اپنے گھر پر اپنے بچے کی سالگرہ رکھی اور سالگرہ میں محلے کے بچوں کو ساروں کو جمع کر لیا اور سامنے ریوائول آف پتہ نہیں کیا لکھ کے لگا دیا، سالگرہ کے بچوں کو بلایا برتھ ڈے کہہ کے اور ادھر تصویریں کھینچ کے، تو سامنے کچھ اور لکھا تھا، بچوں کو کچھ اور کہہ کے بلایا اور تصویریں جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے کہیں اور بھیج دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تصویریں اگر پیسے منگوانے کے لیے کھینچی جائیں تو تصویریں جائز ہیں، تصویریں اگر پیسے منگوانے کے لیے، اور جو پیسے منگوانے ہیں ان کے اوپر بھی تصویریں ہیں۔ دیکھو مزیداری کی بات، یہ سارا کھیل ہے مفاد پرستی کا، جو یہ سوال کرتے ہیں ان کو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے طرف مال کیسے آئے گا، میری مجبوری ضرورت کیسی پوری ہوگی، کیسے میں لوگوں کو آگے لگا کر ان کو یہ تاثر دے کر کہ کیتھولک چرچ میں یہ ہوتا ہے تو پیچھے ہم سارے جو ہیں ہٹ۔ تو جب میں نے نکالا، میں نے کہا اگر اسی شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ بت پرستی ہے، میں اس کو اگر یہ قائد اعظم والا 5000 کا نوٹ ایسے ہاتھ دوں گا، وہ میرے ہاتھوں کو بھی چومے گا، میرے ہاتھوں کو بھی چومے گا، بلکہ اگلی دفعہ وہ مجھے نہ میرا مذہب سے کچھ لینا دینا ہوگا، مجھے اپنی عبادت کے دوران سامنے کھڑا کر کے وہ میرے لیے تالیاں بھی لوگوں سے بلوائے گا۔ اس کو میرے کام کاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے میں نشہ بیچتا ہوں، چاہے میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں، اس کو کس بات سے مسئلہ ہے، میں نے اس کو کیا دیا۔ اچھا، تو بت پرستی آنے کی بات ہے، زیارت کی بات ہے۔ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً پچھلے 10 سال سے یہ زیادہ چلا ہے کہ باہر جانے کا، زیارت کے لیے جانے کا، یونان
زیارت کے لیے لے کے جا رہا ہے، 4 لاکھ روپیہ دو وہاں پر لے کر جاؤ. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیارت پہ جانا صحیح نہیں، ان میں سے ایک شخص کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو میرے پاس وہ پمفلٹ تھا، میں نے انہیں پمفلٹ دکھایا. میں نے کہا محترم ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو زیارت گاہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو زیارت کے لیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم جائیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیوں جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے سمجھا دو کہ یہ جو زیارت کا آپ کا پمفلٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاک زمینیں ہیں، یہ پاک سرزمین ہے، یہاں پر یسوع مسیح کے یہ بائبل مقدس کی جگہ ہے، یہ جو پانی ہے دریائے اردن کا، اس میں یسوع مسیح نے کیا لیا ہے؟ بپتسمہ لیا ہے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ بپتسمہ لیے یسوع مسیح کو کتنے سال ہو گئے، کیا یہ پانی آج بھی وہی ہے؟ یہ پانی تو وہ نہیں ہے. دوسری بات، آپ وہاں پر جا کر جب اس پانی میں جائیں گے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے جس میں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے. حالانکہ یہ پانی وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے ایمان کے مطابق ہے، تو آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ یہ میرے مطابق، ہمارے کیتھولک عقیدے کے مطابق، لیکن آپ تو اس بات کو یقین ہی نہیں کرتے. آپ کے لیے کیا ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا. تو کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو بائبل میں سے نکال کر اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. مثال کے طور پر یہ جو سامنے سلیب لگی ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سی سلیب ہے؟ یہ جو سامنے لگی ہے، بولو تو صحیح بھائی، یہ سلیب کون سی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 3 طرح کی سلیبیں تو یسوع مسیح کے سامنے تھی، ایک یسوع مسیح کی اور 2، لیکن اس سے پہلے بھی یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے بھی سلیب کی سزا دی جاتی تھی کہ نہیں؟ اب اس سلیب میں اور اس سلیب میں فرق کیا ہے؟ اس سلیب میں اور یسوع مسیح سے پہلے والی سلیب میں فرق کیا ہے؟ جو بتائے گا اس کو 1000 روپیہ ملے گا. یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ سنجیدہ بات ہے. نہیں ہے نا؟ ہے بھائی. لیکن ہم اگر مثال کے طور پر کسی مسلمان بہن بھائی کو بتانا ہو کہ یہ سلیب یسوع مسیح کی ہے، ابھی کئی چرچ ہے، کئی گرجا گھر ہے کہ ان کی دیواروں پر، گھروں میں ایک سلیب بنی ہوتی ہے جس کے اوپر INRI یہ بھی نہیں لکھا ہوتا، صرف سلیب جو ہے وہ نیچے جو پڑی ہے وہ بنی ہوتی ہے. کسی آنے والے کو یہ پتا نہیں چلے گا. انگریزی زبان میں 2 چیزیں ہیں، ایک کہتے ہیں کراس، ایک کہتے ہیں کروسیفکس. کروسیفکس جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کراس جس کے اوپر یسوع مسیح فکس ہوا. کیا میں نے کہا؟ یہ جو کراس ہے، جو خالی کراس ہے، وہ تو ہزاروں قسموں کی ہے. جو کراس ہے، جو سلیب ہے، وہ ہزاروں قسم کی ہے، لیکن وہ کراس جس کے اوپر یسوع مسیح فکس ہوا وہ ہماری نجات کا نشان ہے. اگر ساری کراسز ہوں، اگر ساری سلیبیں ہوں. ایک دفعہ مقدس فرانسس مصر میں سلطان عبد القمیل کو جنگ کے دوران ملنے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مسیح یسوع کا پیروکار ہوں جو امن اور سلامتی کا پیغمبر ہے، تو میں یہ جنگ بندی کروانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ صحیح مسیح ہوگا تو اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کو مارنا عام بات تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ زمین پر ایک سلیب بنا دی. ان کا خیال تھا اگر یہ مسیح ہی ہوگا تو یہ سلیب کے اوپر چل کے کیا کرے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن جب انہوں نے وہ سلیب بنا دی تو مقدس فرانسس اس سلیب کے اوپر چلتا ہوا ادھر چلا گیا. تو انہوں نے اسے پوچھا تو مسیح نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوں تو میں مسیحی. کہتا ہے اگر تو مسیح ہوتا تو یہ سلیب کے اوپر چل کے نہ آتا.
اس نے کہا نہیں، یہ جس سلیب پر میں چل کے آیا ہوں یہ یسوع مسیح کی سلیب، یہ تو اس ڈاکو کی سلیب ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلیب کے اوپر یسوع مسیح فکس نہ ہوتا، یسوع مسیح کا جسم نہ لگتا، تو یہ سلیب جو ہے یہ ڈاکو کی سلیب رہتی، یہ سزا کا نشان رہتی، نجات کا نشان بنی کس طرح سے؟ کیونکہ اس کے اوپر یسوع مسیح کا جسم لگ گیا، یسوع مسیح کا جسم لگ گیا، اور جب یسوع مسیح کا جسم لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے طاقت سلیب میں نہیں، نجات سلیب میں نہیں، نجات کس میں ہے؟ یسوع مسیح کے بدن اور خون میں جو اس کے ساتھ لگا، عام سلیب بھی، عام سلیب بھی جو ہے وہ نجات کا نشان بن گئی۔ اچھا مجھے حیرانگی کی بات ہے، کئی بندے کہتے ہیں ساری باتیں کلام میں سے نکال کے دکھاؤ، یہ ہمیں کلام میں سے نکال کے دکھاؤ جی۔ تو میں اسی طرح مذاق میں نا، یہ عذرائے مذاق میں یہ بات کسی خدا کے خادم کو میں نے کہی، میں ان کے عبادت گاہ میں گیا تو میں نے سلیب لگی تھی سامنے، تو میں نے کہا جناب اعلیٰ یہ سلیب اور یسوع مسیح کی سلیب میں مماثلت کیا ہے؟ یسوع مسیح کی سلیب میں اور اس سلیب میں ایک مشترک بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سلیب جو ہے یسوع مسیح کی ہے۔ میں نے کہا جو یسوع مسیح نے جس سلیب پر جان دی تھی وہ کدھر ہے؟ یہ تو ادھر بنائی گئی ہے، پتہ نہیں بنائی کس نے ہے، اس کے پتہ نہیں ناپاک ہاتھوں سے بنائی ہے، پاک ہاتھوں سے بنائی ہے، پتہ نہیں یہ کس قسم کی لکڑی سے بنائی گئی ہے، پتہ نہیں یہ لکڑی جو ہے وہ کتنی دیر گلی میں کچرے میں پڑی رہی ہے، اس میں سے آپ نے سلیب پکڑ کے بنا دی ہے، تو یہ پاک کیسے ہو گئی؟ اگر تو یہ پاک ہے تو پھر اس کا تعلق مسیح کی سلیب سے ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، کہ میں نے کہا جب مجھے تو یہ بات پتہ ہے کہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہر ایک بات کلام کے اس میں سے نکال کے دو، تو ابھی مجھے بھی آپ سلیب کے جتنی سلیبیں بناتے ہیں اس کو یسوع کی سلیب کے ساتھ اس کا کنیکشن ملا کے دکھاؤ۔ تو مجھے کہتا ہے نہیں فادر چھوٹے ہوئے ساریاں کرنا، اسی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کلام کے اندر ذات خود لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہے تو اس کے آخری باب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ جو اتنا کلام لکھا گیا ہے یہ اتنا لکھا گیا ہے جتنا اس دنیا میں سما سکتا تھا، اگر پورا لکھا جاتا تو زمین اور آسمان پر بھی یہ سما۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارا کلام جو ہے وہ لکھا نہیں گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلام تھا نہیں، یا وہ کلام ہے نہیں، یا وہ کلام ہوگا نہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر مجھے مقدسہ مریم کی شفاعت کی بات، بت پرستی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مقدسہ مریم خدا نہیں، ہم مقدسہ مریم کی بت پرستی نہیں کرتے، ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اسے خدا بھی نہیں کہتے، ہم اسے خدا کے شریک بھی نہیں بناتے، ہم اسے خدا کے شریک نہیں بناتے۔ خدا لا شریک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم اسے خدا نہیں بناتے، لیکن ہم اسے خدا کی ماں کہتے ہیں، اور وہ بھی ہم نہیں بناتے، یہ تو اسے خدا نے خود بنایا ہے۔ جب یسوع فرشتے نے اپنا کلام مکمل کیا تو اس نے کہا کہ وہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ پھر آگے کہا کہ وہ ایمینویل ہوگا، جس کا مطلب ہے فرنچی بولنا ہے بھائی۔ تو مقدسہ مریم جب یسوع مسیح خدا ہے تو ماں مریم کون ہوئی؟ بھائی ڈرتے کیوں؟ مائک میں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ کیوں کس بات پر ڈر رہے ہو؟ مقدسہ جب یسوع مسیح خدا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ مقدسہ مریم کو خدا کی ماں نہ دو تو اس سے یہ پوچھو کہ آپ خدا یسوع مسیح کو خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟
اگر یسوع مسیح خدا ہے تو پھر ماں مریم نو خدا دی ماں کہن لگیا تو منہ چھالے ہوندے نے. پھر کیا پرابلم ہے؟ جب وہ خدا ہے تو اس کو جس نے جنم دیا ہے وہ اس کی ماں کیوں نہیں؟ اگر آپ کوئی مجھے کہے کہ کلام میں سے ہی نکال کے دے، میں بھی ادھر سے کتنے حوالے نکال کے دوں کہ واقعی وہ خدا کی ماں ہے. مثال کے طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ اور میں ایک ہیں. جب یسوع مسیح راہ کے کنارے گزر رہے تھے تو عورتوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا مبارک ہے وہ چھاتیاں جس سے تو نے دودھ پیا. میں کچھ دیر پہلے کسی اسکول ٹیچر سے کسی موضوع پہ بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس کچھ بچے آئے تو میں نے ایک بچے سے گفتگو کی تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہوں گے، آپ کی ماں کیسی ہوگی، آپ کا باپ کیسا ہوگا. تو بچے جو ہیں وہ حیران ہو گئے. بچے کہنے لگے کہ سر آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو سر کہنے لگا میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے آپ کی کس کو دیکھا؟ ماں کو دیکھا. میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کے باپ کو دیکھا. یسوع مسیح نے بھی یہ کہا، میں اس کنیکشن دیکھنا ہے نا آپ نے. یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا. جب عورتوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے اس کی ماں کی تعریف کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میری کیونکہ میں اور میری ماں بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عام طور پر ہے. تو جو یسوع مسیح خدا باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی بات یسوع مسیح اپنی ماں کے لیے کہہ رہے ہیں. کیونکہ مقدسہ مریم کے بدن سے یسوع مسیح، جب آپ اپنی ماں کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں. مجھے اگر کوئی پوچھے میری ماں کے بارے میں تو میں بتاؤں گا یہ میری ماں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے جسم کی ماں ہے. ایسے ہے کبھی؟ ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ یہ میرے جسم کی ماں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ میری کا مطلب ہے جسم اور روح. یعنی کہ یسوع مسیح میں دو شخصیت ہیں. یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ماں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح جسمانی کی ماں؟ کیا کہیں گے؟ یسوع مسیح اگر کامل خدا ہے، کامل انسان ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یسوع مسیح کی ماں، مطلب کہ وہ یسوع مسیح جو ایک وقت میں ہی خدا ہے اور ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے. تو جب یسوع مسیح ایک وقت میں انسان ہے، ایک وقت میں خدا ہے، تو جو اس کی ماں ہے وہ خدا کی ماں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا اونچی آواز میں جتنے آپ لوگوں کو بھی باہر تک آواز جائے کہ ہے کہ نہیں؟ تو جب شفاعت کی بات کانا جلیل میں شادی کا وقت تھا، وہاں پر یسوع مسیح کے ماں اور اس کے ساتھ شاگرد بھی بلائے گئے تھے. تو ان کی مہک کم ہو گئی. یہ علامتی طور پر ہے. اس گھر کی ضرورت نظر آئی تو مقدسہ مریم نے جا کر اپنے بیٹے یسوع مسیح سے کہا کہ ان کی مہک کم ہو گئی ہے. مہک کا مطلب ان کی ضرورت کی چیز جو اس وقت انتہائی اہم تھی. تو یسوع مسیح نے کہا میرا وقت ابھی نہیں آیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی بڑی نوکری کے لیے اپلائی کرے اور ابھی تک اس نوکری پہ نہیں پہنچا، لیکن اس نوکری پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کہے کسی کا کام کوئی کر دے تو وہ بندہ کہے گا واہ واہ کیا بات ہے، اس کا یہ ابھی اس جگہ پہ پہنچا بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے میرا کام کروا دیا. تو یسوع مسیح نے کہا میرا وقت ابھی نہیں آیا. تو مقدسہ مریم نے لوگوں کی طرف جو کام کرنے والے تھے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ جو یہ کہے وہ کرو. تو یسوع مسیح نے پھر کہا ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو.
اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم کی شفاعت، مقدسہ مریم جو دیکھتی ہے وہ مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو بتاتی ہے اور اس کا بیٹا آگے سے انکار نہیں کرتا۔ کسی خدا کے بندے نے مجھے کہا کہ فادر جی یہ مقدسوں کی شفاعت یا مقدسہ مریم کی شفاعت یہ کیا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے ذہنوں میں بڑوں میں یہ سوال ہوں گے کہ مقدسہ مریم کی شفاعت کی سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے سمجھنا، اس کو سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ تو میں نے ایک دم گھٹنے ٹیک لیے اور میں نے کہا پادری صاحب میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پادری صاحب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ آپ لوگوں کو آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ جب آپ جو صرف یہ کلام ہاتھ میں پکڑ کے گھومتے، جب آپ کو کہنا دعا کے لیے ٹھیک ہے، جس نے اس کلمے کو جنم دیا، جو اس کلمے کو جسم دینے والی ہے، جس نے خدا کے بیٹے کو انسان جسم دیا، آپ جو یہ کلام لے کر گھوم رہے ہو، آپ کو یہ دعا کے لیے کہنا واجب ہے، لیکن وہ جس نے یہ کلمہ جنم دیا اس کو کہنا ناجائز کیسے ہوا؟ میں نے پھر ٹائٹل کی بات کہنے لگے کہ اے مقدسہ مریم، انہوں نے کہا یہ دعا جو ہے، یہ دعا نہ کیا، یہ دعا کدھر سے آئی؟ میں نے کہا جی یہ دعا جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ نے دعا بولی ہے، آپ نے کہا قدوس قدوس قدوس۔ میں نے پوچھا یہ الفاظ کس نے بولے تھے؟ کس نے بولے تھے؟ فرشتوں کی یہ الفاظ ہے کہ فرشتے خدا کی آسمان پر اتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہر وقت خدا کی قدوس 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 گاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو فرشتے نے بولا، پرانے عہد نامے میں ہم اکثر دعا میں بولتے ہیں یہ الفاظ، اے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا۔ میں نے کہا یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے کس نے بولے ہیں؟ یہ خدا نے جب اپنے آپ کو متعارف کروایا تو اس نے کہا میں ہوں جو ہوں، میں تمہارے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہوں۔ تو پھر اسی انہی الفاظ کو نبیوں نے بھی دہرایا۔ جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ میں نے کہا کہ ایک جگہ پر لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں خاص قسم کے القابات جو ہے وہ خدا کو ایڈریس کرنے کے لیے، خدا کو مخاطب کرنے کے لیے، خدا سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آئے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے محترم جناب، محترم جناب، آگے میں نے ان کا نام دیا۔ میں نے کہا یہ آپ کے رتبے کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے میں نے آپ کا نام صرف ایسے نہیں لیا ہوئے، کیونکہ مجھے آپ کی عزت کرتے آ رہی ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اے مقدسہ مریم، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا نام، صرف اس کا نام نہیں لیتے، ہم اس کی تعظیم میں اس کو بلاتے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ فرشتہ بھی اس کا نام آ کر خالی نہیں لیتا۔ جیسے اگر آپ کا میں نام لوں گا آپ کو تو بہت برا لگے گا، اسی طرح اگر فرشتہ مقدسہ مریم کو آپ کہتا ہے سلام اے پرفضل، اسی طرح میں بھی آپ کو جناب کہہ کے بلا رہا ہوں، لوگ مجھے بھی اسی طرح میرے ٹائٹل کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو جب ہم مقدسہ مریم کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم اس کی تعظیم، عزت اور اس کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کی قدر اتنی بڑی ہے
کہ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ خدا کے قریب ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. مجھے بعد میں کچھ سمجھ آئی. تو شفاعت کی بات ہے، سفارش کرنے کی بات ہے. اگر سفارش کرنا صحیح نہ ہو، کوئی کسی کے لیے دعا نہ کرے. اگر شفاعت کرنا ٹھیک نہ ہو تو کوئی کسی کے لیے دعا نہ کرے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. دعا کرنا اصل میں ایک دوسرے کے لیے سفارش کرنا ہے. خدا کو کہنا ہے کہ خداوند، مثال کے طور پر ہم اس شخص کے لیے جو خدا سے بہت دور ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو کبھی چرچ نہیں گیا، جس نے کبھی کلام نہیں پڑھا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ اپنے لیے خود دعا نہیں کر رہا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سفارش کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم منت کر رہے ہیں. ہم ماں جو ہے، کوئی بھی کسی کی ماں وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رو رو کے خدا کے سامنے دعا کر رہی ہے. اس بچے کو پتا بھی نہیں، اس بچے کو پتا بھی نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر تو سفارش کرنا اتنا بڑا گناہ ہو تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح جڑا خدا ہے، بدن دے وچ کتنے مہینے، یہاں پر کوئی ایک مہینہ کلام پکڑ لے تو وہ خدا بن جاتا ہے. یہاں پر جس نے خدا کو جسم دیا ہے، وہ دے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو یہ ہو جاتا ہے. اگر ان کی دعا کرنے سے یہ ہو سکتا ہے تو مقدسہ مریم جب سفارش کرتی ہے تو آسمان زمین پہ لگ سکتا ہے، زمین جو ہے وہ آسمان پہ جا سکتی ہے. جو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میں ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر تو کہو کہ یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا، جڑ سے اکھڑ جائے گا. اور مقدسہ مریم جیسا ایمان نہ پہلے کسی کا تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے اس جیسا. تو کیونکہ اس نے تو خدا کو اپنے بطن میں پالا ہے. نہ صرف اس نے اپنے بطن میں پالا ہے، اس نے اس کو اپنا انگ رنگ ڈھنگ، اپنا خون، اپنی ہڈیاں دیا ہے، اور اس کو کلمے کو سینچ کے جسم دیا ہے. پھر یوحنا اپنی انجیل میں کہتا ہے کلمہ مجسم ہوا. کلمہ مجسم ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر مقدسہ مریم کا جسم اس میں شامل نہ ہوتا. کلمہ مجسم نہیں ہو سکتا تھا اگر اس میں مقدسہ مریم کا جسم شامل، تھوڑا اونچی بولو بھائی، اگر مقدسہ مریم کا جسم کلمے میں شامل نہ ہوتا تو یہ کلمہ وہی ہوتا جو نبیوں نے سنایا تھا. پھر کوئی یوحنا یہ نہ کہتا کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر کوئی عورت اپنی 12 سال سے بیماریوں کی وجہ سے اس کو چھوتی نہ، کیونکہ وہ صرف سنا جا سکتا تھا، دیکھا جا نہیں سکتا تھا. پترس یوحنا کہتا ہے میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے چھوا ہے، میں نے اسے چکھا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں. اور وہ جسم کس کا ہے؟ جسم کس کا ہے؟ ماں مریم کا ہے. کلمہ خدا کا ہے اور جسم ماں مریم کا. پھر جا کر یسوع مسیح کا مجسم ہوا. 9 مہینے اس کے بطن میں رہا. پھر اس کے بعد 30 سال تک اس نے اس کو اپنے 4 دیواری میں اپنے گھر میں پالا ہے. روٹیاں توڑ کے پانی پلایا ہے، اس کو سنبھالا ہے. یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے خدا کے منصوبے کو. یہاں پر کوئی شخص 1 مہینہ کلام پکڑ لے تو وہ خدا کے برابر بنتا ہے. یہاں پر خدا اس کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے فرشتے نے کہا کہ جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ یسوع ہوگا، وہ ایمانویل ہوگا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اس میں سے پیدا ہونے والے کے بارے میں کہا گیا ہے، اس میں سے پیدا ہونے. مقدسہ مریم کی شان جو ہے، جب ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، جب ہم اس سے شفاعت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم اصل میں وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں وہ صبر ہوتا ہے
जो कलाम मुकद्दस में है, जो कलाम में बयान नहीं भी किया गया वो भी हमारे ज़हनों में होता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिस तरह हमारी दुआ मौत से कर सकती है, मुकद्दसा मरियम की शफायत, उसकी सिफारिश, उसकी दुआ जो है वो मौजज़ात से भरी पड़ी है। दुनिया में हजारों नहीं लाखों मौत से जो है वो रिकॉर्ड पे है, जो मुकद्दसा मरियम के जाहिर होने, मुकद्दसा मरियम की शफायत के साथ, मुकद्दसा मरियम की शफायत के साथ जो है वो रोज रोज अमल में आते हैं। इसीलिए जो घर मुकद्दसा मरियम की पनाह में है वो ना कभी टूटता है, ना कभी वो खुदा से दूर होता है। जिस घर में रोजरी पड़ी जाती है, जिस तरह रोजरी के दाने आपस में जुड़े हुए हैं, वो घर भी जो है वो इत्तेहाद में, सलामती में जुड़ा रहता है। पहले पहल कलीसिया जो वो एक ही कलीसिया थी। जिस जिस घर से रोजरी निकलती गई वो जो है वो लग होता गया, वो लग होता गया। हमें फख्र है कि हम कैथोलिक हैं। पूरी दुनिया में इबादत आज भी ऐसे ही हो रही है जितनी 2000 साल पहले हो रही। किसी बंदे के आने के साथ हमारी इबादत के मिजाज में फर्क ये नहीं कि आज मैं हूं तो आज मेरा दिल कर रहा है सारे मुंह उधर को कर लो। नहीं, आज मेरा दिल कर रहा है ये मैं स्पीकर के ऊपर चढ़ के बैठूंगा तो फिर दुआ करूंगा। नहीं, हम पूरी तरतीब है, नज़्म ज़ब्त है, तरीका है और सालों साल सदियों से ये तरीका चल रहा है, क्योंकि हम इत्तेहाद और युगानुगत पे यकीन रखते हैं। हमें पता है कि ईमान तोड़ने का, बखेरने का, तकसीम करने का नाम नहीं। ईमान तो है कि कमजोर को भी साथ में लाना, बेईमाने को भी साथ में लाना। अगर खुदा ये तरतीब है, ये ईमानदार को और बेइंसाफों में निकालने लगे तो यीशु मसीह के पास तमसील देते हुए कुछ को सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि ये ज़बान कौन हो गया, इस ज़बान को काट देते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मालिक ने ये कहा है कि इसको भी गंदुम के साथ बढ़ने दो। वक्त आएगा जब इसको काटा जाएगा, लेकिन वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो ये सारी बातों का जो लुबे लबाब है कि हमारे घरों में आकर अगर कोई ये कहे कि बाप और बेटे की दुआ ना करो, बाप और बेटे सलीब का निशान नहीं बनाओ, इसका क्या मतलब है? या फिर इस्लाम मरियम की दुआ ना पढ़ो, या ये कहे कि अपने घर से मुकद्दसा मां मरियम के इमेज को निकाल दो, ये तस्वीरें उतार दो, तो बराए मेहरबानी यूहन्ना अपने खत में कहता है कि परखो और जांचो कि भेड़ के रूप में कोई कौन, ये तो नहीं कि भेड़ के रूप में कोई भेड़िया हमारे घर में आ गया है। वो हमें पतरस रसूल को यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को खिला। ये तो नहीं कि कोई मेरी भेड़ों को चुराने वाला आ गया, चराने वाला नहीं, चुराने वाला आ गया। जब आप दुआ करते हैं, जिस तरह एक दूसरे को दुआ के लिए कहते हैं, जरूर मुकद्दसा मरियम को कहें कि ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, और देखना जो काम नामुमकिन है उसकी दुआ के साथ, उसकी शिफायत के साथ वो कैसे खुदा मिनटों सेकंडों में करता है। क्योंकि खुदा का बेटा कभी भी अपनी मां की दुआ को टालता नहीं। जो बाहर बैठे हैं आपने भी भाई सारे मिलकर नारा लगाएंगे मुकद्दसा मां मरियम की, नहीं, एक हाथ उठा, दायां हाथ उठा के मुकद्दसा मां मरियम की, दोनों हाथ उठा के मुकद्दसा मां मरियम की। हम दुआ करें कि खुदा फातिमा कलीसिया को इत्तेहाद की रूह अदा करे, ताकि एक ही गल्ला, एक ही चरवाहा और एक ही ईमान हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं पापा आज़म को फ्रांसिस, तमाम उसका सहबान की कुल जमात और अपने उसको सैरसिन के लिए कि खुदा ने जिसे लंबी जिंदगी अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
आप में से जो दुआ करना चाहते हैं अभी वक्त कि बाप आज के पाक कलाम के लिए और आपके मंसूर के लिए जिसके जरिए खुदा आप हमसे अदा करना चाहता हूँ, उन तमाम बातों के लिए जो कही गई हैं, सुनी गई हैं, उन्हें हम अपनी अमली जिंदगी में अपनाने वाले बने। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। बरकत कलाम के लिए जो कि खुदा हमने आपके बंदा की बात पर सुना, खुदा आज का कलाम हम सब के दिलों में जरखेज हो, भले बड़े फल है, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। के लिए तूने हम सबको सुनने के लिए, कान समझने के लिए, कबूल करने के लिए दिल दिया। तेरे खादम के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। तेरी बेटियां, तेरे बेटे तेरे हजूर में एक एक के मन की मुराद पूरी कर, बड़ी बरकत दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें। हमें खुदा से और हमारे अकीदे से दूर करते हैं। ये खुदा उन्हें अक्ल व दानाई दे और हमें ये फजल दे कि हम अपने ईमान में और अपने अकीदे में साबित कदम रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। मालिक कुल मकान, तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़ी अकीदों के इस्तक़लाल के साथ मांगती है और बहुत सी दुआएं उन सब के दिलों में है, उन सब को सुन और कबूल कर और बख्श दे कि इनका सदम तक पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का के बाप के हजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए खुदावंद हमारे खुदा तेरे इकलौते बेटे ने कवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमत को घटाया नहीं, बल्कि उसे मुतबरक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बाइस हो, ताकि हम खताओं से बरी करके हमें और हमारा वो नजराना कबूल फरमाए जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद अपने कासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरी ताज़ीम और तेरी तारीफ करें, हम तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक हमारी की याद में तेरी हमद व सना करें। उसने रूह कुदुस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमत में लिया, वो कमालपन की जलील आलम को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदा को दुनिया में लाई, जिस इमारत को तम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ हम आवाज़ों कर ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं।
اے مہربان پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے. میرے اور اپنے بچوں کی دعائیں نظریں قبول کر پاک روح کو دے. تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبری کو اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون یسوع نے دودھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع کو اس طرح شکر اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کہ تم سب اس میں سے جو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے. اسی طرح اس سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ دوبارہ اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے اشارے کہ تم سب اس میں سے لو نئے اور ابھی عہد میں یہ میری خون کا جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے. میری یاد میں یہی کیا کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی و نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں. بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ملیں. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس ہمارے اس سینسن اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. اس تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے. اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں ارشاد مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت سے کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین. پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جیسے ہمارے خداوند نے ہمیں خود سکھایا ہے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے کری تو ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ میری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے. میں اپنے اسلام کی تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان کا نظر کر اسے وہ اسلام پہ اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. ہمارے خدا یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو.
से खुदा उनकी सलाह। ऐ खुदा के बंदे जिंदगी है खुदा का बदला जो जहाँ के गुनाहों को उठाए जाता है। मुबारक है उन सब इस बात बड़े की ज़ियादत को से मुकद्दसा मरियम कुमारी की ईद विलादत को खुशियाँ मनाने दी, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बायस और नजात की इक़्तिदार का वसीला है। हमारी इल्तिजा कबूल कर मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। मुबारक कुल ज़माने कहंदे ने रब तो बरकत पांदे ने तेनू मुबारक कुल ज़माने कहंदे तेरे वसीले रब तो बरकत पाने खाली ना जांदा दर ते आया सवालिए यसूदी तो मां तेरा रुतबा दरते आया सवालिए यसूदी तो मां तेरा रुतबा सब मिलकर यीशु मसीह के पाक बदन और खून की शराकत से जो कुव्वत जो ताज की जो बरकत हमारी जिंदगी में आई है, सब मिलकर उसके मज़ा को उसकी कुव्वत को चाहेंगे और हमेशा अजीज भाई और बहनों पाक मरियम की शफाअत के वसीले अपनी इल्तिजाएं दुआएं खुदावंद के दिल में रखेंगे, क्योंकि जो भी उसके दिल में आता है पाक मरियम की शफाअत के वसीले को खुदावंद से रहमतें और बरकतें पाता है। सब अपने आप खोलें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां आज खुदा के दिल में रखें। सब मिलकर कहेंगे पाक रूह यीशु के प्यासे पाक रूह यीशु के प्यासे Amen.
हजूरी, उसकी मामूली को कसरत से आज जो हमारे दिल में मौजूद है अपनी जिंदगी में महसूस करें। खुदा उनके कहे हम सब के लिए शिफाई दुआ में रहना चाहिए। ऐ कदूस आसमानी जिंदा खुदा, तू जानता है हम कमजोर और गुनाहगार हैं, पर तेरी मोहब्बत लाजवाब है और इस मोहब्बत में खुदा तो हमें शामिल करता है। हम अपनी खताओं कमजोरियों के साथ तेरी हजूरी में हैं, पर खुदा तेरी रहमत तेरी शफकत कसीर है और तू अपनी रहमत और शफकत के मुताबिक हमारा इंसाफ करता है। आज तेरी हजूरी में हम सब इकट्ठे हैं, ये बच्चे ये बेटे और बेटियां तेरे सामने हैं। ऐ शफकत से भरे खुदा इन्हें छू, मेरी खताओं गुनाहों को न देख, अपनी रहमत और शफकत के मुताबिक इन पर रहम कर। इनकी दिली आरज़ुओं को, तमन्नाओं को, मन्नतों को जो माँ मुक़द्दसा की शफाअत से ये मांगते हैं, इन्हें पूरा कर दे। ऐ खुदा उन्हें सब कुछ, इन्हें इत्तेहाद की रूह अता कर, माँ मुक़द्दसा की रोज़ी से जोड़े रख, इन्हें बरकत। ऐ खुदा तेरे हुक्म से तमाम बदियों को, बीमारियों को झिड़कते हैं। ऐ तमाम कमजोरी और बदियों को यीशु के नाम से झिड़कते हैं, अभी और इसी वक्त इन सब से दूर हो। ऐ खुदा रहम कर, इन्हें शिफा, बेरोजगारों को रोजगार, हमारे मुल्क को सलामती अता, हमारे मुल्क को बरकत दे, ताकि यहाँ से करप्शन खत्म, ताकि हर एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो। और खुदा की रहमत इस मुल्क पर बहुत है, लेकिन शैतान के हाथों में कुछ कारिंदे मिलकर इसे बर्बाद करते हैं, इसे सलाम किया। बदियों को दूर कर और हमें पाक और साफ कर, हमारे ईमान को धो डाल और ईमान को पाक कर, ताकि बगैर किसी शक के हम तुझ पर ईमान रखते हैं, बगैर किसी शक पे कि खुदा माँ मुक़द्दसा के पास हमें, और माँ मुक़द्दसा हमें बेटे से वो सब कुछ दिला दे जो हम तवक्कुल करते हैं। ऐ खुदा बे औलाद बहनों को, भाइयों को तेरी हज़ूरी में पेश करते हैं। ऐसे ख़ानदानों को खुदा जो औलाद की नेमत से माँ खुदा खाली है, इन्हें औलाद की नेमत से, जो बीमार है वो शिफा पाए, किसी भी किस्म की बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी। ऐ खुदा उन्हें सब करे, यहाँ जो मौजूद सब लोगों उनके घरानों को अपनी पनाह में रख और हमेशा इनके साथ इनकी हिफाजत, इन्हें हर बदी से, बुराई से बचा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब बैठेंगे। मेरी दुआ ये है कि मेरा भाई सैमसन यशवा, मेरा ताल्लुक कोटरी सिकंदराबाद से है और आप सब मुझे यहाँ के हवाले से जानते हैं। मेरे ग्रुप मैं भी मरियम ग्रुप की हूँ। मेरे ग्रुप का नाम कुरान मरियम जुमाइट है और हमारे ग्रुप को अंकल बूटा ने ही मखसूस किया था और इन्होंने ही हमारे ग्रुप को नाम दिया था। आजकल मेरे ग्रुप को चला रही है, लेकिन मेरी दुआ ये है कि लोग कहते हैं कि मुक़द्दसा माँ के खिदमत करना या ज़ियारत करना ये बुत परस्ती है, लेकिन मैं कहती हूँ ये बुत परस्ती नहीं है। मुक़द्दसा माँ हमारी दुआओं को सुनती है और कबूल करती है। मेरे भाई सैमसन जो पिज़्ज़ा ट्रैक में डिश वॉशर की सूरत में गया था, फिर मैंने मुक़द्दसा माँ के आगे दुआ की। मैं लोगों के घरों में जाके दुआ करती थी कि मुक़द्दसा माँ इन लोगों के जरिए मेरे भाई को नौकरी अच्छी दे, और आज मेरा भाई बैंक मैनेजर में है, अल-फलाह में बैंक मैनेजर है। आप सबको मेरी ये गवाही कि मैं कसम की इजाज़त में मेरा कोई मन ही नहीं था जाने को,
एक दिन मैं रोज़ी पढ़ रही हूँ कस्सा मामले की, मैंने दिल की कसम से उसकी रोज़ी पढ़ी। मैं हर रोज़ अपनी ड्यूटी में रोज़ी पढ़ती हूँ। मेरा पक्का ईमान है, मेरी कस्सा मामले ने मेरी बड़ी रहनुमाई की, मदद मेरी रहनुमाई करती रही। जब भी मैं गिरी मेरी माँ ने मुझे संभाला। मेरे घराने में बहुत मुश्किलात परेशानी आई, मैंने अपनी माँ को पुकारा, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हुई। मेरी ये दुआई है, क्योंकि मैं जब पंजाब जाना चाहती थी, मैं लाहौर गई, मुकस्सम अली से पहली कर मैं आ गई थी। मैंने जब अपनी माँ के कदमों में गई, मैंने माँ को बोला, माँ जब तेरी मर्जी हो तो मैं तेरी दवाई दोबारा दे सकूँ। मेरी माँ ने मुझे दोबारा हुक्म दिया, मैं उसके दर पर गई, अकेली गई, मेरे जाने का कोई मन नहीं था। पैसा और रुपया सब कुछ ने इसने इंतजाम किया। मैं अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के माँ ज़ियारत के लिए गई। मेरे बच्चे घर में परेशान थे, एक कहा हमारी माँ अकेली गई है, मगर मैं अपने बच्चों को यही कहती थी, मेरी माँ मेरे साथ है। माँ ने मैं हर कदम पर मेरे लिए इंतज़ाम किया, मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ का। मैं अब बहनों से यही मेरी गुजारिश है, माँ का कभी पता न छोड़ें, माँ को याद करें। माँ हमेशा हमारे साथ होती है। लोग हमें भटकाते हैं, लोग हमें ये कहते हैं माँ कुछ भी नहीं है, मगर मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ने बड़े बड़े मौज़ात किए। आइंदा भी मैं मेरी ज़िंदगी का एक मौज़ा है, वो मेरी मरियम की ब्रांड पानी बैकअप वाले जरा तैयारी रखे अपनी। तो हम दावत देते हैं को सामने आए और फादर जमीर अकबर इसके साथ ही दावत देते हैं नुमान आजम को वो सामने आए और इसके साथ ही बेटी रूह साहबा को फादर जी को टोपी का तोहफा पेश करें। रूह साहबा मुश्ताक भारत को साउंड ऑपरेटर मुश्ताक भारत को आए और फादर को नहीं कह रहे हरदिल अजीज भाई बूटा आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज शाम की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहे। आप सबको मुकद्दस मां मरियम का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो पाक